अस्सलाम वालेकुम जी। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला जारी किया है, जिस फैसले के अंदर इमरान खान साहब को जो है वो सादक और अमीन का उलट क्या होता है जी, खाइन और मतलब कि झूठा, खाइन और झूठा करार दे दिया है। इस फैसले की अहमियत तो इतनी है कि इसको अगले 24 घंटों के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट जो है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो, बल्कि 24 घंटे भी ना लगे जी, अभी थोड़ी देर के अंदर ही, लेकिन अभी जजमेंट मिली नहीं है। सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पटवारियों को जश्न मनाने का पूरा मौका फराहम किया है, यानी कि उसने वीकेंड के ऊपर ये आर्डर जारी किया है ताकि वीकेंड के ऊपर आर्डर जारी होगा, फिर उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेंगे, फिर कॉपी लेके तो पिटीशन फाइल करेंगे, तो सैटरडे को जो है, चूँकि इसमें कोई एमरजेंसी तो है नहीं, अदलिया और बेनकाब होगी अगर इसको एमरजेंसी में टेकअप करेगी, मेरा नहीं ख्याल करेगी या करना चाहिए। तो रूटीन में अगर ये सैटरडे को फाइल होता है और मंडे को टेकअप हो जाता है, तो ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगले बुध तक मार्च लेके आना चाह रहे हैं, तो उससे पहले अदालत जो है वो मतलब कि अदलिया जो है वो उनके ख़िलाफ़ ऑर्डर दे दे। आइडियल तो पीटीआई के लिए यही है कि वो उनको इस आर्डर को मुअत्तल करके उनका साबिक़ा स्टेटस बहाल कर दे। लेकिन मसला ये है, इसके अंदर जो टेक्निकल पॉइंट ये है कि इमरान अहमद खान न्याजी को मॉरली करप्ट करार दिया था, अखलाकी तौर पे बदनवान और बेहया करार दिया था कैलिफोर्निया की अदालत ने, जब उन्होंने इनकी वल्दियत डिक्लेयर की थी। वो बच्ची जो है उसके लिए क्या नाम है उनका, हाँ जो भी नाम है तुझे समझ दो यार, टेरियन वाइट जो है, सीता वाइट की साहबजादी जो थी, वो सीता वाइट का केस था कि जनाब ये बच्ची जो है ये हमारे जो है वो एक दूसरे के साथ रहने के नतीजे में इस दुनिया में तशरीफ़ लाई हैं, तो लिहाजा इमरान खान जो हैं वो इनकी वल्दियत से मुकर गए हैं, तो उनको कहा जाए कि वो इसकी वल्दियत को ओन करें, और कुछ नहीं मांग रही थी वो खातून। तो इमरान खान साहब जब मुकर गए और अदालत ने कहा कि ठीक है फिर हम डीएनए करवा लेते हैं, तो फिर फ़ौरन मान गए। तो मान गए, इसीलिए तो पाल रहे हैं ना, मतलब देखें कैसा फनकार आदमी है कि अदालत में जो हारा मुकदमा वो भी साहबका बीवी के हवाले कर दी बच्ची के, इसको पाला करो तुम भी मेरी साहबका बीवी रही हो। ये इस जगह पे ज़रा निकाह हो गया था, वहाँ पे निकाह नहीं हो सका, तो बच्ची आ गई इस दुनिया के अंदर। अल्लाह ताला उसको सब्र दे, काफ़ी अमीर बच्ची है। $22 मिलियन की जो थी एसेट, वो तो उस वक्त थे ना जब उसको इनहेरिटेंस मिली थी, अपने नाना की इनहेरिटेंस जब मिली थी। अब पता नहीं बढ़ के कितने हो चुके होंगे। तो खान साहब जो हैं इतनी ज़्यादा दौलत कैसे छोड़ सकते हैं, वो तो इस दौलत को मुंह से उठाएंगे, हाँ नोट मुंह से उठा के डॉलर का वापस लेके आएंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। तो खैर ये है, वो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं, उनकी जो है वो ख़त्म कर दी गई है मेंबरशिप। और जियो ने तो जोश में ये भी कह दिया कि जो उन्होंने हालिया सीटें जीती हैं उनके ऊपर भी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। लेकिन बाज़ जो पीटीआई के हामी तबसरा निगार हैं उनका ख्याल है कि नहीं, ये उनको सिर्फ आर्जी तौर पे नाअहल करार दिया गया है, ताहयात नाअहल करार नहीं दिया गया। मैं बहरहाल इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक ही कानून दो अफराद के लिए मुख्तलिफ हो, लेकिन हो रहा है, अदलिया में हो रहा है। तो हो सकता है कि अदलिया कहे कि नहीं ये नाअहली जो थी ये इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के अंदर तक थी, बाहर निकलते ही हमने माफ़ कर दिया है, या हमने इसके ऊपर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। तो ये सूरत हो सकती है। पटवारियों के लिए ज़्यादा खुश होने का मौका नहीं है, खुशी के आगे मौके आएंगे अभी, लेकिन ये खुश होने का मौका नहीं है। इसके ऊपर मरीम नवाज शरीफ ने ट्वीट किया और फिर उनकी एक छोटी सी वीडियो भी जियो ने चला दी, जो उन्होंने कहा कि ये वो शख्स है जो सब कुछ चोर और डाकू कहता रहा है, और आज साबित हुआ कि वो खुद एक अदद चोर है। ये तो साबित था, मेरा मतलब है सिर्फ अदालती सतह के ऊपर साबित हुआ है कि वो खुद एक बहुत बड़ा चोर और डाकू था, और चोर मचाए शोर। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव तबसरा मेरा ख्याल है इसहाक डार साहब ने किया है। उन्होंने कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके फ़ौरन बाद जो थे
وہ بھڑکانا شروع کر دیا، لوگوں کو فساد کے اوپر مائل کرنا شروع کر دیا جناب فواد چودھری صاحب نے، جس کے نتیجے کے اندر وہاں پہ موجود کے پی کے پولیس کا اہلکار جو تھا اس نے سرکاری بندوق کے اوپر سے، جو کہ خاکسار کا بڑا پرانا الزام ہے، فائرنگ شروع کر دی، اور فائرنگ کے نتیجے کے اندر اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ صالح محمد صاحب کوئی استعفیٰ یافتہ ایم این اے ہیں کے پی کے سے، ان کا وہ گن مین تھا جو کے پی پولیس نے ان کو دیا ہوا تھا۔ اس نے فائرنگ کی، اس کو پکڑ کے، پاگل سا کوئی ہونک سا لگتا ہے شخص، وہ جب اس کو ڈال رہے ہیں اس کے اندر، گاڑی کے اندر جب ڈالا جا رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے لیے ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، تو وہ پکڑ کے خیر ڈال کے اس کو لے گئے، اس کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوگا۔ اس نے سرکاری جو املاک ہیں ان کا غلط استعمال کیا ہے۔ پی ٹی آئی کو شاید اس فیصلے کا علم تھا، کیونکہ فیصلے کی اناؤنسمنٹ سے پہلے انہوں نے جو فہرست دی تھی کہ یہ لوگ ہمارے فیصلہ سننے کے لیے آئیں گے، ان کو تو رسپیکٹیبل طریقے سے اندر گزار دیا گیا، لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی کے دوسرے لوگوں نے گیٹ ٹاپ کے اندر جانے کی کوشش کی۔ گیٹ ٹاپ کے اندر جانا پی ٹی آئی کی روایت ہے، پچھلے دنوں وہ ان کی خواتین ایم این اے جو تھیں وہ قومی اسمبلی کا گیٹ ٹاپ کے بھی اندر گئی تھیں، ٹھیک ہے نا، وہ میں نے نام نہیں لینے، پھر میرے خلاف ایف آئی ایچ درخواستیں دے دیں دیا نے۔ تو آج ان کے اب دیکھیں نا ایک تو بندے کا ٹھیک ہے اعجاز چودھری بھی چڑھا ہوا تھا یار گیٹ کے، لیکن اعجاز چودھری دیکھ یار، فواد ڈبو جو ہے وہ ایفیشینٹ نکلا ہے، وہ نکل گیا، ٹھیک ہے نا، اور آپ جو ہے وہ گیٹ پہ پھنس گئے، اور پھر وہاں پہ جو تمہاری عادت ہے گندی پرانی، ٹھیک ہے، بچپن سے پڑھی ہوئی، وہ کرتے ہوئے پائے گئے۔ تو یہ یار دیکھو، وہ یہ اندر جانا تھا، پلان تھا میرے علم میں ہے ان کا، انہوں نے جا کے اس کمرے کے اندر یا اس کمرے کے باہر بدتمیزی کرنی تھی، نعرے لگانے تھے، ٹیبلیں الٹنی تھیں، کرسیاں چلانی تھیں۔ الیکشن کمیشن کو بھی ظاہر ہے، اگر میرے جیسے بندے کو لاہور بیٹھے ہوئے پتہ چل گیا تھا تو الیکشن کمیشن کو بھی پتہ چل گیا ہوگا، یا کسی نے جا کے کان میں پھونک مار دی ہوگی کہ وہ اے کرن آ رہے جے۔ تو لہذا الیکشن کمیشن نے کہا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو فیصلہ سننے آئے گا اس کی فہرست دے دیں، اور اس فہرست کے مطابق لوگ اندر آ جائیں۔ انہوں نے اس فہرست میں سے کسی کو ڈینائی نہیں کیا، یہ بغیر فہرست اور اجازت کے اندر گھس بیٹھیے بننے کی کوشش کر رہے تھے، لہذا ان کو روکا گیا، تو بندوقاں چل گئیں پائن۔ اچھا جی، اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ کانسیکوینسز اس کے کچھ نہیں ہونے، عدالت نے پہلی سماعت کے اوپر جو ہے اس آرڈر کو پکڑ کے آنکھوں سے لگانا ہے اور اس کو معطل کر دینا، اور اپنا کوئی نہ کوئی پرانا آرڈر جو ہے وہ نکال لینا ہے انہوں نے، اور اس کا حوالہ دے دینا ہے۔ اور چونکہ اس ملک کے اندر دو قوانین ہوتے ہیں، ایک عمران احمد خان نیازی اور اس کے پیاروں کے لیے ہوتا ہے، ایک باقی 22 کروڑ عوام کے لیے ہوتا ہے۔ تو آئین کی بھی دو تشریحات ہوتی ہیں، ایک آپ کے اور میرے لیے، اور ایک عمران احمد خان نیازی کے لیے۔ اب وہ عمران احمد خان نیازی کی یہ حیثیت کیوں ہے یہ میں تو آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن ہے، اور بار بار جو ہے وہ عدلیہ کے اندر جو ہم خیال ججز ہیں وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ بات بار بار قوم کے دماغ کے اندر گھسیڑتے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی کے لیے آئین جو ہے وہ اور ہے، اور باقی عوام کے لیے آئین اور ہے، تو وہ فیصلہ تو معطل ہو جائے گا، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ساری سرگرمیاں جاری رہیں گی جو کہ پروجیکٹ عمران خان کا حصہ ہیں، اور جس کے اندر جو ہے وہ وقفہ آیا ہے، جس طرح پی ٹی وی کے پروگرام، پرانے زمانے میں پی ٹی وی کے پروگرام میں وقفہ آتا تھا، تو یہ وقفہ آیا تھا، اور وقفے کے بعد دوبارہ معاملہ اور سلسلہ ہائے جنبانی بحال ہو گئے ہیں اور ہو چکے ہیں، اور وہ جاری رہیں گے۔ لیکن اب تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مکافات عمل بھی کہنا چاہیے۔ عمران خان، یہ قانون ویسے کمال کا قانون ہے، اس قانون نے پہلے یوسف رضا گیلانی کو ڈسا، اور اس کے اوپر نواز شریف اینڈ کمپنی نے جو تھی وہ گدے ڈالے، اور پھر جب نواز شریف کو اس قانون نے ڈسا تو اس کے اوپر عمران احمد خان نیازی اینڈ کمپنی نے گدے ڈالے، دمالیں ڈالیں، اور اب یہ جب اسی قانون نے عمران احمد خان نیازی کو ڈسا ہے تو اس کے اوپر جناب پھر اب باقی دو پارٹیاں دھمالیں ڈال رہی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر عمران احمد خان نیازی نامی بدبخت مخلوق اس ملک کے اندر نہ موجود ہوتی تو میں باقی پولیٹیکل فورسز سے ریکویسٹ کرتا کہ یار یہ نہ کریں، لیکن قانون کا کیا کریں جی؟ قانون کی جو وضاحت کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی مرضی کی وضاحتیں شروع کر دیں، یعنی آئین کے اندر کہیں لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ساجد نثار لکھ گیا نا، ثاقب نثار،
اس کیا کر لیا آپ نے بھائی؟ آئین کے اندر جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے، گالیاں نہیں بکی جاتی، قانون کی کتابوں سے حوالے دیے جاتے ہیں، ناولوں کے حوالے نہیں دیے جاتے۔ کھوسا جو ہے، میرے منہ سے گالی نکلنے لگی تھی اس کے لیے، وہ کر گیا نا، لکھ گیا نا عدالتی فیصلے۔ تو میرا مطلب ہے کہ یار قانون کے اندر خامی نہیں ہوتی۔ مطلب کہ میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی یہ جو سلیبس کے پھڈے پڑے ہوئے ہیں آج کل کہ سینٹرلائز سلیبس ہوگا یا جو ہے وہ الگ الگ ہر علاقے کا ہر سکول کا سلیبس ہوگا، اس کے اوپر پھڈے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک بہت بڑے شخص نے فرمایا کہ سلیبس کچھ نہیں ہوتا، اصل میں جو میٹر کرتا ہے وہ پڑھانے والا میٹر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ میرا خیال امام غزالی کی بھی شاید یہ سینگ ہے کہ سلیبس کچھ نہیں ہوتا، جو آپ پڑھا رہے ہیں وہ کچھ نہیں ہوتا، جو پڑھانے والی شخصیت ہے، جو استاد ہے جو پڑھا رہا ہے، وہ اس کا کردار میٹر کرتا ہے۔ قانون کچھ نہیں ہوتا، اس کے تحت فیصلے کرنے والا جو شخص بیٹھا ہوا ہے اپنے تمام تر تعصبات لے کے اور اپنی تمام تر انکمپیٹنس لے کے، کرپشن میں جان بوجھ کے لفظ استعمال نہیں کر رہا، میں نہیں کرنا چاہ رہا، میں عزت کرنا چاہ رہا ہوں، تو وہ کر کے جو بیٹھا ہوا ہے وہ اصل میں اس قانون کی موکری کرتا ہے۔ آپ 61، 62، 63 کو ایلیمینیٹ کر دیجئے، وہ اس نے 184 نکال لیا تھا نا ثاقب نثار نے۔ آپ نے بہت زیادہ قانون بنا کے تو کہا کہ جی عدلیہ اپنی اوقات اور بساط سے باہر نہ جائے، وہ 184 نکال کے لے آیا اور اس نے اس کی تشریح کر دی، اور اس کے تحت وہ جا کے پاگل خانے کے برتن چیک کرتا رہا، اٹھا اٹھا کے مارتا رہا، وہ عدالتوں کے اندر گھس کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کے ٹیبل کے اوپر موبائل پھینکتا رہا۔ آئین روک پایا اس کو، قانون روک پایا اس کو؟ اس کے اس عمل کی کوئی پرویژن کسی قانون کی کتاب کے اندر، کسی فیصلے کے اندر لکھی ہو؟ اس کی اس پاگلانہ حرکات کی کوئی جواز، کوئی لاجک کہیں پہ لکھی ہو؟ تو اس لیے میٹر یہ نہیں کرتا کہ قانون کیا ہے، میٹر یہ ہے کہ قانون کی تشریح کرنے والے کون لوگ ہیں، اور وہ جو ہیں وہ مطلب کہ بظاہر اب تک کے جو 75 سال کے فیصلے انہوں نے کیے ہیں یا آئین کی تشریحات کی ہیں، لگتا ہے کہ وہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ پٹواری جو ہیں وہ مٹھائیاں بانٹنے کا تکلف نہ کریں، بلکہ روک لیں اگر ڈبے کا آرڈر دیا ہوا ہے، اور جو ہے وہ یوتھیے جو ہیں، امرانڈوز جو ہیں، وہ سوگ منانے کی بھی کوشش نہ کریں، ٹینٹ والے کا کرسیوں کا آرڈر واپس کر دیں، اور آپ کے سوگ کی مبلغ اوقات جیل روڈ پہ سامنے آ چکی ہے، 18 خواتین اور 6 مرد کھڑے کر کے آپ احتجاج کر رہے ہیں۔ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آ رہا ہے، میں بھی نکل رہا ہوں عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھنے کے لیے۔ بیٹھک میں جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے ایک چکر ضرور شہر کا لگانا ہے کہ شہر میں ہو کیا رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اپنا جیو کا ایک یوتھیا رپورٹر جو ہے وہ کہہ رہا تھا شہر میں 19 جگہ کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے، وہ 19 جگہ میں بھی تو دیکھا نا، وہ یوتھیا اینکر جو ہے، وہ رپورٹر جو ہے وہ خود ہی ساری اپنے مطلب، اس لیے اس کی بات کو آپ نے ڈسکاؤنٹ کر کے بلیو کرنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔